बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ कुछ फैक्ट्स से करता हूं, तो इस दफ़ा भी मैं बात करना चाहूँगा कुछ गवर्नमेंट के फैक्ट्स की जो मैंने रिसर्च करने के बाद निकाले हैं। गवर्नमेंट के दो बड़े अहम फंड्स होते हैं कि जिनका इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, जिनमें से एक होता है सवाबदीदी फंड। वो सवाबदीदी फंड बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को मिलता है अराउंड 90 अरब रुपया, और वो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद पे होता है कि वो अपने किसी भी मिनिस्टर या किसी भी जो उनका बंदा होता है, गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उन्हें लग रहा हो कि वो डिजर्विंग है, तो उस तरह से वो उस 90 अरब रुपए में से उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक दूसरा फंड होता है वो एमएनएस के लिए होता है, उसकी भी जो टोटल अमाउंट होती है वो 80 अरब होती है, और पर एमएनए फी एमएनए को अराउंड 25 से 30 करोड़ रुपया मिलता है। तो ये जो दो फंड्स हैं, इनके हवाले से मैं ये बात करना चाह रहा था कि इनके हवाले से आज तक ना कभी पूछा गया है कि ये कहाँ जाते हैं ये पैसे, और ना ही कभी बताया गया है कि इन पैसों का क्या किया जाता है। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, एक इंतहाई एनर्जेटिक यंग इमर्जिंग पॉलिटिशियन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़े अरसे से ये पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में ये हिस्सा ले रहे हैं। आईएसएफ के भी बड़े अहम ओहदों पर फायज रहे हैं, कैंट बोर्ड के इलेक्शंस भी लड़ चुके हैं, और जहां जब इनकी पार्टी पे मुश्किल टाइम आया है, इन्होंने अपनी पार्टी का साथ दिया है, पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। चूंकि अभी भी इनकी पार्टी पे काफ़ी मुश्किल टाइम चल रहा है, तो उसमें भी इन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और इनकी स्ट्रगल जारी है। तो मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूं। तैमूर खालिद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर खालिद साहब, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू। तो तैमूर खालिद साहब, मैं आगाज़ करना चाहूँगा प्रोग्राम का कि आप बताएं कैसे आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा गुजर चुका है, तो किस तरह से आपकी पॉलिटिकल लाइफ गुजरी और क्या क्या आपने अप्स एंड डाउन्स देखे इसमें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतीब भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने दावत दी। उसके बाद सीधी बात का कि उन्होंने सीधी बात में हमें मदऊ किया। मुतीब भाई, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब या जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वालों में से नहीं हूँ। मैं एक आम शहरी हूँ और एक आम आवाज़ हूँ। तो कॉलेज लाइफ में तंजीम में एक्टिव हुए, तकरीबन 2007 से ऑनवर्ड तंजीम में काम कर रहे थे एज अ वर्कर। फिर कॉलेज का इलेक्शन हुआ, उसमें कॉलेज प्रेसिडेंट बन गया, फिर करते करते तहसील का, फिर रीजन का, फिर सूबे की सतह तक। फिर उसके बाद रिसेंटली तकरीबन 2020 में मैं उसका यूथ इंसाफ यूथ विंग है, हमारी पार्टी की एक विंग है, क्योंकि एक प्रॉपर डेकोरम होता है तंजीम का मदर पार्टी के अंदर। मतलब जो लोग अभी आप इमरान खान को अक्सर आपने सुना होगा कि मैं अपने जेन्युइन लोगों को आगे लेके आऊँगा। बाकी जमातों में भी तकरीबन यही सिनेरियो होता है उसमें, क्योंकि आप जब इनिशियल जो स्टेज होती है वो आपका स्टूडेंट विंग होता है, फिर उसके बाद आप यूथ विंग का हिस्सा बनते हो। तो तकरीबन 2020-21 तक तकरीबन मैं यूथ में मैंने सर्व किया रीजन पे एज अ प्रेसिडेंट, और उसके बाद हज़ारा रीजन का प्रेसिडेंट था। फिर अभी रिसेंटली पार्टी ने मुझे नोटिफाई किया, पार्टी का भी मशकूर हूँ। केपी पे जो मदर विंग है, जिसको पीटीआई के लोग नाम से लोग जानते हैं, पीटीआई की जो मदर विंग है उसका जॉइंट सेक्रेटरी मुझे पार्टी ने बनाया। ये छोटी सी जर्नी है। तो जहाँ तक अप्स एंड डाउन्स की बात है, तो ज़ाहिरी बात है जब आप एक स्ट्रगल कर रहे होते हो तो
آپ کسی بھی کیریئر میں ہو, کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہو, تو اس میں جو آپ کا اسٹرگلنگ فیس ہوتا ہے اس میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں, بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں, لیکن وہ ساری چیزیں ایک ہی طریقے سے ریکور ہو سکتی ہیں, آپ ثابت قدم رہو. جب تک آپ ثابت قدم نہیں رہتے تو وہ چیزیں نہیں ہوتی. بس یہ اللہ کی مدد تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں تک پہنچ کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ کا اور میرے والدین کی دعائیں, میرے دوست احباب جو ہیں ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. باقی اگر کوئی بھی بات کی جائے تو مجھ سے بہت اچھے اچھے لوگ یہاں پہ ہیں. ایسا ہی ہے, بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے جی. کسی بھی اسٹرگل کے لیے ڈٹرمینیشن اور ثابت قدمی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو تیمور صاحب, آپ کے پاس تو آپ کے ملک میں تو اور بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں, بڑی ویل نون پولیٹیکل پارٹیز تھیں, جیسے ایرا 2007 کا آپ بتا رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ آپ نے باقی پارٹیز پہ پاکستان تحریک انصاف کو ترجیح دینے کی کیا وجوہات تھیں؟ ظاہری بات ہے, ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, اپنی ایک سٹرگل ہوتی ہے. میں کسی کی سوچ کو یا کسی کی تھنکنگ کو میں نیگیٹو اس میں نہیں لوں گا. میں یہی کہوں گا کہ جو بندہ جہاں پہ کھڑا ہے وہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے کھڑا ہے. تو بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ میں پارٹی میں جب آیا تو میرے جو دوست احباب تھے وہ سارے عمران خان کو لائک کرتے تھے, اور میری جو ایفیلیشن تھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے میرے دوستوں کی تھی. تو ان کے ساتھ جب پارٹی میں آیا تو فرسٹ ڈے پہ جب میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, تقریباً 9-10 کا ٹائم ہوگا, تو اس میں جب میرا فرسٹ انٹریکشن خان صاحب کے ساتھ ہوا تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جن چیزوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ ایک نظریاتی طور پہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونے پہ. شاید اگر وہ ملاقات نہ ہوتی تو میں بھی آج جس طرح سے ہمارے علاقے کی روایات ہیں, جنبا پالیٹکس, شاید اسی کا ہی حصہ رہتا. لیکن وہ لیڈر کے ساتھ ملنا اور اس کا ٹریٹ کرنا, پھر کچھ چیزوں میں ہی اس نے میرے اندر جو پرسنالٹی کا جو خوف تھا وہ بالکل فرسٹ ملاقات میں ہی ختم ہو گیا. تو ایک ملاقات نے مجھے اتنا گروم کر دیا کہ میں انسپریشنل تھی, بہت انسپریشنل تھی. میں مطلب اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تیمور صاحب, آپ نے بات کی کہ آپ نے پی ٹی آئی کو باقی پارٹیوں سے ڈیفرنٹ پایا, کہ آپ ایک نظریہ لے کے آئے تھے. تو پی ٹی آئی بیسیکلی اس چیز کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ خان صاحب ایک بڑا ڈیفرنٹ آئیڈیا لے کے آئے تھے اس ٹائم, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اس پارٹی میں اور باقی پارٹیز میں اب کچھ خاص فرق نہیں رہا. کہ ایک ٹائم جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان لوگوں کو لاؤں گا جو جینون ورکرز ہوں گے, جو جینون لوگ ہوں گے, جیسا کہ آپ بھی ہیں. لیکن پھر بعد میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب بھی آگے, پرویز الہی صاحب بھی آگے, اور سارے وہ لوگ اس پارٹی کا حصہ بن گئے کہ جن کی ایک ٹائم پہ خان صاحب نے شدید مخالفت کی. تو پھر باقی پارٹیز میں اور اس پارٹیز میں فرق تو کم نہیں ہوتا گیا؟ سر, اس میں جہاں تک بات آپ نے کی ہے, کیونکہ ایک سوچ بنی, ایک نظریہ بنا, اس سوچ کے مجموعے نے جو نظریہ کریٹ کیا, اس نظریے پہ جو لوگ کھڑے تھے وہ آج بھی کھڑے ہیں. لیکن جس اختلاف کی آپ بات کر رہے ہیں, شاید پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس اختلاف کو, اس پوائنٹ کو ہم نے ایکسٹریم پہ ہائی لائٹ کیا. اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جماعتوں میں اور ہماری جماعت میں فرق یہ ہے کہ جہاں باقی جماعتوں میں اگر لیڈر کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس پہ کوئی ورکر انگلی نہیں اٹھا سکتا, اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا. لیکن ہمیں ہماری پارٹی کے اندر یہ ڈفرینس ضرور ہے کہ ہم اس کو آواز اٹھا سکتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ نظریے کے اگینسٹ ہے. تو اس میں پھر ایٹ دی اینڈ لیڈر کو ہمیں کنونس کرنا پڑتا ہے. اگر ہمیں وہ کنونس کر دیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو پھر جو ورکرز کہتے ہیں پھر اس پہ لیڈر کو چلنا پڑتا ہے. اور اس میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں. شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو, جب امیر مقام صاحب نے پارٹی چھوڑی مسلم لیگ کاف, تو
ان کی جو کمٹمنٹس تھیں, جو ان کے روابط تھے, وہ سارے کمپلیٹ ہو چکے. انہوں نے پارٹی جوائن کرنی تھی, لیکن کچھ نوجوان لوگوں کا گروپ پورے کے پی سے اٹھ کے خان صاحب کے پاس گیا. ہم نے اس چیز کی مخالفت کی. خان صاحب نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ چاہتے ہو امیر مقام کو پارٹی میں لیا جائے یا نہ لیا جائے؟ تو بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی, سب نے کہا کہ جی نہ لیا جائے. تو سارے معاملات جو اس وقت ڈن تھے ان کو کینسل کر کے امیر مقام کو ریفیوز کیا گیا. بالکل, یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے, لیکن اگر جنرلی دیکھا جائے جس طرح سے ہمارے یہاں ایبٹ آباد میں آصف زبیر صاحب ایک بڑے پرانے اور ایک بڑے جینون پارٹیسپینٹ ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن ان کے ساتھ پارٹی نے وہ سلوک نہیں کیا تھا کہ جو کرنا چاہیے تھا. اس طرح باقی اضلاع میں بھی یا باقی ملک میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو 2018 یا 18 کے بعد سائیڈ لائنز پہ کر دیا گیا, اور وہ پھر جو جہاز میں لوگ جہانگیر ترین صاحب کے آ رہے تھے وہ پارٹی میں ایک لائم لائٹ میں آگے. تو اس طرح کرنے سے پارٹی کی ایک ساخت پہ فرق نہیں پڑا؟ اس میں مطیب بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ایک چیز ہوتی ہے پروفیشنل اور ایک چیز ہوتی ہے جو آپ دل سے کر رہے ہو. ٹھیک ہے, جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو تولتے ہیں, وہ پازیٹیو نیگیٹو دیکھتے ہیں, اور جو جینون لوگ ہوتے ہیں جو سیدھی, جس طرح سے آپ کا پروگرام سیدھی بات ہے, جو جینون لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھا چلتے ہیں, ان کو تول پازیٹیو نیگیٹو کا نہیں پتا ہوتا, وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. تو جہاں تک آپ نے شیخ صاحب کی بات کی, شیخ صاحب ہماری پارٹی کا ایک بہت بڑا ایسٹ تھے, اور شاید آج بھی ان کے دل میں عمران خان کے لیے وہی پیار محبت ہے, کیونکہ میری ایک آدھ ملاقات ہوئی تھی راستے میں جاتے ہوئے, تو ان کی جو دعائیں تھیں, کیونکہ ابھی تو ان کی فزیکل کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ چیزوں میں ایکٹیو نہیں ہے. تو جو لوگ دل سے آتے ہیں, جو لوگ کوئی مقصد لے کے آتے ہیں نا, تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ملک میں تبدیلی لائیں. پھر ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ ان کو کوئی سیٹ دی جائے, ان کو کوئی مقام دیا جائے, وہ بس اپنے اس میں مگن ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, ان کو اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ مجھے نوازا گیا یا نہیں نوازا گیا. بالکل, لیکن جو جینون ورکر ہوتا ہے جیسا کہ آپ ہیں, وہ پارٹی کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا, چاہے پارٹی پہ کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے. جس طرح سے ابھی پارٹی پہ مشکل وقت آیا ہے, تو آپ کے سامنے ساری صورتحال کے لوگ جوگ در جوگ, وہ لوگ جو پیراشوٹرز تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو کیا یہ اس ٹائم خان صاحب سے فیصلوں میں کچھ کوتاہیاں نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے جینون ورکرز کو سائیڈ پہ کر کے پیراشوٹرز کو آگے کر دیا تھا؟ مطیب بھائی, میں اس چیز کو ایک اور چیز کے ساتھ ریلیٹ کروں گا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا, تو آہستہ آہستہ اسلام جب پھیلنے لگا, تو بہت سارے ایسے لوگ بھی جڑے جو صرف اور صرف اقتدار چاہتے تھے, کہیں نہ کہیں پہ ایڈجسٹ ہونا چاہتے تھے. لیکن جو وین ہمارے نبی کا تھا وہ شاید عام آدمی کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تو سب انسانوں میں افضل تھے. ان کی سوچ, ان کا ویژن بہت دور تک وہ دیکھ سکتے تھے. انہوں نے وہ جو غلام تھے جنہوں نے ساری زندگی غلامی کی زندگی گزاری, ان کو اٹھا کے ان کے ہاتھ میں اقتدار دیا اور انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. تو اگر ہم اسی سینیریو کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں, تو جب بھی کوئی بندہ حق کے لیے نکلتا ہے, وہاں پہ بہت سارے لوگ جڑتے ہیں. ان کے آپ ڈریسنگ سے یا ان کے الفاظ سے آپ ان کو تول نہیں سکتے کہ اس کی سوچ کیا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے. تو وہ جو لوگ اپنے مقصد کے لیے, جو اقتدار کے لیے یا جو اپنے مفاد کے لیے آئے تھے, وہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا جو وہ کیا کہتے ہیں, جو ان کا اچیومنٹس تھیں ان کو فلفل کیا, اور وہ لوگ اڑ گئے. تو اللہ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی اس چیز کی سمجھ ہے اور پارٹی کو بھی ہے کہ اب صرف ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا, تحریک انصاف کا, عمران خان کا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے جنبے کا 10,000 ووٹ ہے, یا میرے جنبے کا 20,000 ہے, یا 1 لاکھ میرے جنبے کا ووٹ ہے, وہ پرانی باتیں تھیں. اب وہ ساری باتیں ہوا ہو چکی ہیں. اب جو
عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل ایسے ہی ایک پاپولر لیڈر ہیں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر الیکشن ہو جائے تو خان صاحب آرام سے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. یہ سارے سرویز بھی یہ بتا رہے ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تیمور بھائی, خان صاحب پہ کوئی 200 کے لگ بھگ کیسز ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں یہ کیوں بنائے گئے ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں؟ مطیب بھائی, میں تو وہ جو کیسز 200 بنے ہیں, میں ان میں نہ تو کسی کیس کا چشمدید گواہ ہوں, نہ مجھے ان کیسوں کی نوعیت کا اندازہ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں, باقی دہشت گردی لگائی, جتنے بھی کیسز لگائے, مجھے ان پہ کسی پہ بھی دکھ نہیں ہوا. صرف ایک کیس پہ مجھے دکھ ہوا, اور میں یہ صرف آپ کے پروگرام میں آج یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے اوپر غداری کا کیس لگایا گیا, جس ملک کو میں اپنی جان سے, اپنے والدین سے, اپنے تمام رشتوں سے عزیز سمجھتا ہوں. میں کبھی بھی اس ملک کا غدار نہیں ہو سکتا, اور میرے اوپر جتنے چارجز لگے ہیں تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں اگر میرے اوپر, میں تو ایک چھوٹا سا خان کا سپاہی ہوں, اگر میرے اوپر اتنے چارجز بے بنیاد لگے ہیں جن کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو حق پہ کھڑا ہوں, میں نے کوئی زیادتی نہیں کی, نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے میرے ملک کی یا میرے علاقے کی یا میرے لوگوں کا کوئی نقصان ہوا ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنا کمپیریزن کروں تو پھر خان صاحب کے اوپر جو 200 کیسز ہیں وہ بھی سارے بے بنیاد کیسز ہوں گے. لیکن اتنی شدید ایکسٹریم نوعیت کے دفعات یا کیسز آپ پہ کیوں بن گئے؟ ظاہر سی بات ہے یہ 9 مئی کے بعد سے یہ پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, تو اس کے بعد مطلب آپ ان کیسز کی زد میں کیسے آگے؟ 9 مئی کا ظاہر سی بات ہے ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہماری کوئی شہری نہیں چاہتا کہ اس کی وہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچائے, اپنے ملک کو نقصان پہنچائے, لیکن وہ کیسے ہوا اور آپ اس کی زد میں کیسے آگے؟ سر, میں جس جگہ پہ میں نے احتجاج کیا ہے یا جس جگہ پہ میں کھڑا تھا, وہاں پہ اگر ایک پودا, ایک گملہ کسی بھی املاک کو, کسی بھی انسان کی عزت کو یا کسی بھی چیز کو نقصان پہنچائے تو میں جرمدار ہوں. لیکن تھرو آؤٹ ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم ایک اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کریں. پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے کا جو مقصد تھا, 1 منٹ کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ عدالت کے اندر صرف اس لیے گیا کہ میرا فیصلہ کیا جائے کہ میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں. اکثر کیا کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے علاقے میں, ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ جرم کرتے ہیں اور وہ روپوش ہو جاتے ہیں. ایک بندہ خود سلنڈر کر رہا ہے, عدالت کے اندر جا رہا ہے اور عدالت کے اندر سے اس کو گھسیٹ کے باہر نکالا جا رہا ہے. تو کیا یہ پورا سینیریو جو ہوا 9 مئی کو, کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ کیا وہ زیادتی نہیں تھی؟ کیا وہ ایک سوچ, ایک آواز کو دبانے کی کوشش نہیں تھی؟ اس کے طریقہ کار سے ہمیں اختلاف تھا. میں اگر عدالت میں جاتا ہوں, میں نے کوئی جرم کیا ہوا ہے تو میں عدالت میں سلنڈر ہو رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب ایک شخص اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو اس کے اوپر دباؤ کی کیا ضرورت ہے, اس کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تھوڑا سا ٹائم اگر آپ صبر کر لیتے, وہ بندہ عدالت کے گیٹ سے باہر آتا تو آپ اس کو بے شک اٹھاتے کسی اور کیس میں آپ کو اگر وہ مطلوب تھا. تو یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں تقریباً بہت سارے لوگ اس کی زد میں آئے ہیں, لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ایرا ہے یہ کوئی ایک نئی بات تو نہیں ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو اسی طرح کے حالات نون لیگ کے ساتھ بھی ہوئے تھے جب عمران خان صاحب کہہ رہا تھا, اسی طرح سے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا, ان کو بند کیا گیا تھا, اور آج وہی کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کیا تاریخ خود کو دہرا نہیں رہی؟ سر, میں تو آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں. ہمارے لیے نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, چاہے جو بھی ہے, جس شخص نے اس ملک کے لیے کچھ کیا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, قابل عزت ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہر وہ شخص
جس نے میرے ملک کو, میرے علاقے کو, میرے لوگوں کو نقصان دیا, وہ شخص میرے شہر کا, میرے علاقے کا, میرے ملک کا مجرم ہے. لیکن اگر اس سینیریو کو ہم اس میں دیکھیں, لوگ جو ان لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں, اسمبلیوں کے اندر بھیجتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے, کسی بھی جماعت سے ہے, اس کا کام ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے, جس سے عوام کو اپنی روٹی کمانے میں مشکل نہ ہو, جس سے عوام کو یہ لگے کہ میں باہر نکلوں گا تو کوئی میرے گلے پہ یا میرے سر پہ پسٹل رکھ کے مجھ سے میرا موبائل نہیں خواستہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا, میرے گھر پہ کوئی قبضہ کرے گا تو مجھے ریاست انصاف دے گی. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں جو لاقانونیت بنی ہوئی ہے, اس میں کس کو انصاف ہے؟ دادا کیس لگاتا ہے, آگے اس کی تیسری چوتھی نسل میں وہ کیس ختم ہوتا ہے. جب انصاف میں اتنی دیری ہوگی تو کیا وہ انصاف رہے گا؟ وہ تو اصل نوعیت ہی کیس کی ختم ہو گئی. میں ایک جگہ پہ کہیں پہ کوئی جرم ہوا ہے تو وہاں پہ میں اگر چشمدید گواہ ہوں تو میری جگہ پہ میرا پوتا یا میری آنے والی نسل میں سے تو کوئی جا کے گواہی نہیں دے سکتا. آپ نے اگر انصاف کرنا ہے تو اس کو وقتی انصاف کریں, وقتی انصاف دیں, لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں اس کو دور کریں, اور ایسے قوانین بنائیں جس سے عوام کو ریلیف ملے, ان کو کھانے کے لیے روٹی ملے, ان کو پہننے کے لیے کپڑا ملے, ان کو اچھا علاج ملے, ان کو اچھی تعلیم ملے. یہ چیزیں ان کے لیے کام کریں, نہ کہ ہماری تھرو آؤٹ, جہاں پہ آپ نے بات کی وکٹمائزیشن کی, تو ہم تھرو آؤٹ ہماری بلیم گیم رہی ہے. اور یہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اس بلیم گیم کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ بلیم گیم ختم ہو سکتی ہے اگر آج کا نوجوان, آج کا عام پاکستانی یہ چاہے, اگر ان کی گرومنگ کی جائے, ان کو ایک سوچ دی جائے کہ ہم نے زندہ آباد مرد آباد سے نکل کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے اور حقیقی معنوں میں کچھ کرنا ہے, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ملک ضرور ترقی کرے گا. اور اس کے ساتھ ایک بات اور میں آپ کے ساتھ کرتا چلوں کہ یہ ملک کلمہ کی بنیاد پہ بنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. اور اس ملک کو کوئی بھی طاقت اللہ کے فضل سے نہیں توڑ سکتی. جب تک یہ کلمہ ہے, مجھے امید ہے اور میرا ایمان ہے کہ یہ ملک رہے گا. ہزاروں لیڈر آئیں گے, چلے جائیں گے, لیکن اس ملک نے قائم دائم رہنا ہے. بالکل. تیمور بھائی, بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں. خان صاحب کو حکومت کا موقع بھی ملا, وفاق میں 3.5 سال ملا, اور کے پی کے میں تقریباً 10 سال ملے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ان 10 سالوں میں یا ان 3.5 سالوں میں وہ ڈیلیوری, وہ ویژن کی کچھ امپلیمنٹیشن ہو سکی ہے, یا وہ صرف اس ٹائم جوش خطابت تھی وہ چیزیں؟ مطلب پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کو 10 سالوں میں کیا دیا ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. مطیب بھائی, میں سمپل صاف الفاظ میں بات کروں گا, گھما پھرا کے بات کرنی مجھے آتی نہیں ہے. پروگرام کا نام ہی سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں جس چیز کو خان صاحب نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا وہ سیاحت. میں اس دن ایک دوست کے ساتھ یہ اوپر سچاں جبوڑی اس سائڈ پہ گیا, میرے ساتھ وہ دوست تھا, اس نے کافی سارے کنٹریز وزٹ کیے ہوئے تھے, تو جس میں سوئٹزرلینڈ بھی تھا, انگلینڈ بھی تھا, جرمنی بھی تھا. وہ ملک اس نے وزٹ کیے ہوئے تھے جو اب اچھے ترقی یافتہ ممالک میں جن کا نام شامل ڈیولپ کنٹریز ہیں. تو اس بندے نے جب دیکھا وہ تھوڑا سا آگے جانے, اس نے کہا یار اگر اس ملک میں کام کیا جائے نا تو یہاں پہ میکسیمم آپ کو نیچرل بیوٹی ملے گی, نہ کہ آرٹیفیشل بیوٹی ملے گی. ٹھیک ہے. تو ایک یہ چیز تھی. دوسری چیز, اسی کے ساتھ خان صاحب نے اسکردو ایئرپورٹ پہ بھی کام کیا, کیونکہ وہاں پہ اگر انٹرنیشنل فلائٹس اتریں گی تو سیاحت کو فروغ ملے گا, کیونکہ ہمارے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہ دنیا
کی نظر میں بہت ہی بہترین جگہیں ہیں, ان کو لوگ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا امن کا, کیونکہ امن نہیں ہے وہاں پہ, دہشت گردی ہے, لوگوں کو امیج ایسا کریٹ کیا گیا. کیونکہ ہم جب آپ بھیک مانگنے جاتے ہو نا, جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اس کو سب سے پہلے یہ کہتے ہو کہ میں لٹا پٹا ہوں جی, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرا گھر بھی ٹوٹا ہوا ہے, میرے بچے بھی بھوکے ہیں, تو اس کے بعد کسی کے دل میں رحم آتا ہے. تو سیم اسی طریقے سے ان لوگوں نے جا کے باہر کی دنیا میں اتنی بھیک مانگی ہے, اتنے پیسے مانگے ہیں کہ لوگوں کو بتایا کہ جی ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے, یہ ہو گیا, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, ہمیں فنڈنگ کی جائے. تو سیم خان صاحب نے سب سے پہلی چیز جو کی وہ یہ کی کہ اس نے کوشش کی امن کے لیے, اور آپ کے سامنے تقریباً 2000 سے آنورڈ 2023 تک کا پورا سنیریو تقریباً جو ہماری ایج کے لوگ ہیں ان لوگوں نے دیکھا, اس سے پہلے کا ہمیں اس طرح سے یاد نہیں ہے, لیکن 2000 سے آنورڈ 2023 تک جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. کس طرح کے, لیکن انہوں نے یہ بولا تھا کہ مجھے جب موقع ملے گا تو سب سے پہلے آپ نے امن کی بات کی, انہوں نے بولا میں پولیس کو ٹھیک کروں گا, پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کروں گا. تو ان 10 سالوں میں آپ نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز ہوتے دیکھا ہے. انہوں نے بولا میں انصاف کے نظام کو بہتر بناؤں گا. کیا ہمارے انصاف کے نظام میں کچھ امپرومنٹ آتی ان 10 سالوں میں آپ کو نظر آئی ہے؟ یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا تھا پیپر بھی اور پریکٹیکلی بھی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی. متی بھائی اس میں مجھے معذرت کے ساتھ میں بات کمپلیٹ کر اسی طرف آ رہا تھا. پولیس کی جہاں تک بات ہے, خان صاحب نے, کیونکہ آپ کو شاید اس چیز کا علم ہو, اس سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس میں ایم پی ایز ایم این ایز اپنے علاقے کے ایس ایچ او لگاتے تھے, وہ ان کی پرچی پہ ایس ایچ او تعینات ہوتا تھا ان کی مرضی کے تھانوں میں, اور جو کنسٹیبل بھرتی ہوتے تھے وہ ایم پی ایز کے کوٹے میں سے بھرتی ہوتے تھے. شاید آپ کو اس چیز کا علم ہو. تو خان صاحب نے سب سے پہلے آ کے پی ٹی آئی کے لیے میرٹ نہیں کیا, اس نے ہر شخص کے لیے میرٹ کیا کہ جو بندہ ایٹا کا ٹیسٹ پاس کرے گا, دوڑ پاس کرے گا, وہ کانسٹیبل ہوگا. اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ آپ بات پوری کر لیں, پھر اس میں آگے میرا ایک کاؤنٹر کویسچن ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوئی, میرٹ کی بنیاد پہ بھرتیاں ہونی سٹارٹ ہوئیں. پھر اس کے بعد میکسیمم جو ایس ایچ اوز وغیرہ تھے وہ ڈی پی او کی مرضی سے لگنے شروع ہوئے. تو ادارے کو سٹرینتھن کیا کہ ادارے سے اچھے لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو اٹھایا جائے. لیکن ایک عمومی تاثر تو یہ دیا جاتا ہے کہ اس ایرا میں کرپشن بجائے کم ہونے کے وہ بڑھی ہے, اور جو پولیسنگ کا ایک کانسیپٹ تھا وہ وہیں کا وہیں ہے, بلکہ مزید اس میں پرابلمز بڑے ہیں. کوئی کچھ خاص خاطر خواہ امپرومنٹ نظر نہیں آئی. اگر کوئی امپرومنٹ نظر آئی ہے تو وہ کس صورت میں آئی ہے؟ اس میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لوگ پیسے کس کام کے دیتے ہیں؟ جو کام نہ ہو رہا ہو. جو کام ایزیلی ہو اس کے لیے پیسے کام دینے پڑتے ہیں. سپوز اگر آپ نے کہیں پہ نمبر رکھوانا ہے تو آپ کسی کو کہتے ہو میرا نمبر 5-10 نمبر پہلے کر دو, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی اماؤنٹ دینی پڑے گی. لیکن اگر کہیں پہ سختی ہے, نمبر اوپر نیچے نہیں ہو سکتا, سٹرکٹنس ہے, تو پھر نمبر نیچے کرنے کے لیے آپ کو اماؤنٹ بڑھانی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان نے کوشش کی چیزوں کو مضبوط کرنے کی, ایسے قوانین بنائے گئے کہ جس سے چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں. لیکن ہم تو اس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم نے تو اپنا کام اپنی مرضی سے کرنا ہے. تو لیکن اسی ایرا میں ایک آپ کو پتا ہوگا بی آر ٹی ایک پروجیکٹ آیا تھا. جی. اس پروجیکٹ پہ ابھی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ 4 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا مرتکب ہو رہا ہے وہ سارا پروجیکٹ. تو وہ بیسیکلی اس ٹائم پہ کس کی حکومت تھی اور وہ بی آر ٹی میں کیا گپلے ہوئے؟ آپ کو شاید یہ بھی پتا ہوگا کہ خان صاحب بی آر ٹی کے اگینسٹ تھے, وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ بی آر ٹی بنے. لیکن انڈر پروسیس تو انہی کے ایرا میں سٹیپ سی ایم صاحب نے لے لیا,
ٹھیک ہے. اور جس طرح کا انہوں نے سٹیپ لیا, میں تو اس پہ بالکل میں اپنی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا ہوگا. ان کی جو شخصیت ہے وہ تو ابھی مطلب ریسنٹلی کلیئر ہو گئی ہے ساری دنیا کے سامنے. وہ جس کیلیبر پہ وہ ہیں یا جس لیول کے وہ پالیٹیشین ہیں وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے, تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر کی ہوگی تو وہ سی ایم صاحب نے کی ہوگی, اس سے میرے لیڈر کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اب سی ایم کی بات کر رہے تھے, سی ایم صاحب تو خیر اب اپنی پارٹی بھی بنا چکے ہیں, انہوں نے نام وہی رکھا ہے, صرف پی ایڈ کر دیا, پارلیمنٹیرینز ہو گئے. تو پرویز خٹک صاحب کی اس پارٹی کے حوالے سے آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں اس کا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک بندہ جو اپنے لیے ایک نام نہیں سوچ سکتا, اپنی پارٹی کے لیے, اپنے وی این کے لیے, اپنی سوچ کے لیے ایک نام نہیں سوچ سکتا, تو وہ کیا پارٹی کو چلائے گا یا کس لیول کا آدمی ہوگا؟ میں تو بزرگ ہیں ہمارے, میں اس لیول کی بات کرنا نہیں. لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں تو اس پارٹی کو چلایا ہی میں نے ہے. جب 2013 کے بعد آہستہ آہستہ میں الیکٹیبلز لے کے آیا تھا, ان الیکٹیبلز کی مدد سے جو ہے کے پی کے میں اس پارٹی کا ایک مضبوطی آئی تھی, اسٹرینتھن ہوئی تھی. تو اب جو ہے یہ پارٹی نہیں چل سکے گی میرے بغیر. جی اسی طرح ہی ہے جی, اللہ کے فضل سے. وہ کیا کہتے ہیں کہ گاڑی ہو نا, ڈرائیور کوئی بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے تیمور بھائی کے ساتھ. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جی. ویلکم بیک جی آفٹر دا بریک. تیمور صاحب کے ساتھ بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے, اسی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تیمور صاحب, یہ سائفر کا ایک کیس آج کل سٹارٹ ہوا ہے. یہ پہلے سٹارٹ ہوا تھا, اس میں کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی وائلیشن ہوئی تھی, پھر ایک بل پاس ہوا تھا, اور وہ بل جو جس ٹائم پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, عارف الوی صاحب کے پاس گیا ہے, تو انہوں نے اس پہ سائن نہیں کیا. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے سائفر والا معاملہ کیا معاملہ تھا, اور اسے کیسے چلایا جا رہا ہے؟ سر میں تو وہی بات کروں گا جو ساری دنیا کے سامنے ہے. پہلے سب نے کہا کہ جی سائفر ہے ہی نہیں ہے, یہ ایک خود ساختہ بنائی ہوئی چیز ہے. پھر جب سائفر پبلش ہوا, سائفر جب لیک ہوا, تو پھر لوگوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ جی خان صاحب نے کہا تھا کہ سائفر والی کوئی گیم ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ سے اس کی ایک کاپی مس پلیس ہوئی ہے, یہ آن ریکارڈ بات ہے. وہ چیز میں اس چیز کی باتیں نہیں کر رہا. دیکھیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے, آپ کی اپنی ایک شناخت ہے, آپ دنیا میں ایک ملک کی حیثیت رکھتے ہیں. جب آپ ایک ملک کی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی انسٹرکشنز پہ نہیں چل سکتے, پھر آپ کو اپنے قوانین بنانے پڑتے ہیں. آپ سرحدوں کے اندر خود مختار آپ کو ہونا پڑے گا, تب آپ دنیا میں ترقی کریں گے. جب آپ کی سرحدوں کے اوپر آپ کے محافظ کھڑے ہوں لیکن آپ کے اندر انوالومنٹ اسی طریقے سے ہو, پھر تو ان سرحدوں پہ لوگوں کا کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, یہ سائفر والا جو سٹوری ہے, اس پہ آپ کو نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے تھوڑا سا ڈبل رول پلے کی ہے؟ چونکہ جس ٹائم اس ڈاکیومنٹ کی بات ہوئی ہے, یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا ہے, اس کے بعد یہ جب واپس آیا ہے, نہ انہوں نے ریجیکشن یا آبجیکشن لیٹر ساتھ اس کے اٹیچ کیا ہے, اور ایک دن پہلے پورا دن جیو پہ اور ڈیفرنٹ چینلز پہ خبر چلتی رہی ہے, اس کے باوجود انہوں نے 24 گھنٹے بعد اس پہ اپنا رد عمل دیا ہے. تو یہاں پہ ان کا رول کچھ انکلیئر ہے.
مطیب بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں اگر آپ اس چیز کو اس طرح سے دیکھیں کہ صدر صاحب کے پاس جب وہ گیا تو صدر صاحب بھی ایک پولیٹیشین ہے، صدر صاحب نے بھی الیکشن کانٹیسٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی ایک حلقے سے امنے ہیں، تو تھرو آؤٹ وہ بھی پارلیمان کی جو سیاست ہے اس کو سمجھتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی شاید میری جو رائے ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، شاید علوی صاحب نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں اس کو پولیٹیکلی اگر ڈیل کروں تو 10 دن ڈیلے کر کے اس کو ریٹرن کر دوں تو شاید حکومت چلی جائے گی اور یہ بات ادھر ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کو ریٹرن تو انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کا ایک آفیشیل جو سسٹمیٹک طریقہ کار تھا، ایک ان کو اپنے نوٹ پیڈ پہ ایک ریجیکشن لیٹر، اس ریجیکشن لیٹر میں انہوں نے آبجیکشن لگانے تھے کہ بھئی مجھے یہ اختلاف ہے، وہ اس چیز کو انہوں نے کلیئر کرنے کے بجائے سمپل ایک ٹویٹ کر دی ہے، تو ٹویٹ سے تو بات نہیں بنتی نا تیمور بھائی۔ اس میں مطیب بھائی یہ شاید ان سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے وربلی جو انسٹرکشنز دی تھیں وہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو وہ ان ریٹرن دیتے، تو انسان ہے غلطی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ایک بہت بڑی غلطی ہے جس میں اور اس غلطی کی انہوں نے قوم سے بھی اور جو لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے ان سے بھی انہوں نے معذرت کی ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ عدالت میں جائے گا تو شاید کچھ بہتر فیصلہ سامنے آ جائے۔ مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ ان سے ایک غلطی ہوئی ہے؟ ظاہری بات ہے جب وہ ایک بندہ خود تسلیم کر رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ کہوں کہ جی ان سے غلطی نہیں ہوئی۔ اچھا تیمور بھائی، یہ فرح گوگی کون ہے جی؟ یار جی میرے بالکل بھی تعلقات نہیں ہیں فرح گوگی سے، اور میں آج کل وہ جب تک میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہوئی اس سے پہلے نہ ان کو جانتا تھا نہ اس سے بعد کبھی جاننے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ سابقہ خاتون اول کی بڑی اچھی قریبی دوست رہ چکی ہیں۔ ظاہری بات ہے، عورت کی دوست ہوگی۔ اچھا، جو ان پہ الزامات لگ رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ آپ کو آئیڈیا ہے؟ میں تو اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا جی، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے اپنے حلقے میں کام کروائے ہیں، تو کتنی سچائی ہے، کیا صداقت ہے اس کا مجھے اچھا، ایک اور بھی الزام آج کل لگایا جا رہا ہے جس کے حقائق بھی موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایرا میں عثمان بزدار نے پنجاب میں بہت زیادہ irregularities کی ہیں، وہاں پہ کمشنرز، ڈیپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز جو ہے وہ پیسے دے کے اپنی پوسٹنگز کرواتے تھے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ سر میں تو اس ملک کے آئین قانون کے حساب سے اگر بات کروں، اگر اس نے irregularities میں وہ شامل ہے، اس نے اس ملک کی ایک پیسے کو بھی اگر اس نے نقصان پہنچایا ہے تو حکومت وقت کا کام بنتا ہے، صاحب اختیار لوگوں کا کام بنتا ہے کہ اس کو کٹہرے میں لایا جائے، اور اس کو تو مجھے لگتا ہے کھلے عام معافی کا اعلان ہو گیا اس کے لیے۔ لیکن یہ بیسیکلی میں یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سلیکشن ٹھیک تھی، پنجاب کے سی ایم کی جو سلیکشن تھی یہ خان صاحب کی اپنی سلیکشن تھی یا ان کو کوئی ڈائریکشنز دی گئی تھی؟ اس میں شاید ایک چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ چیزوں میں انوالو تھا، جو پارٹی کے اندر بڑے 2-3 گروپس تھے ان کی کوشش تھی کہ وہ سی ایم کے لیے کوشش کریں، وہ سی ایم آ جائیں، تو خان صاحب نے شاید ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر کیونکہ ساؤتھ پنجاب تھرو آؤٹ نگلیکٹ رہا تو اس پہ خان صاحب نے شاید عثمان بزدار صاحب کو اٹھایا ہو کہ اس سے پنجاب بھی جڑا رہے، جو کام سینٹرل پنجاب میں ہوئے ہیں وہ ساؤتھ پنجاب میں بھی ہوں، ان کی بھی زندگیوں کو بہتر بنایا جائے، تو اگر وہاں کا کوئی بندہ ہوگا تو وہ ان لوگوں کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکے گا، شاید یہ سوچ ہو، اور جو گروپنگ کو بھی ختم کرنے کے لیے ایک تیسرے بندے کی ضرورت تھی، تو اس وجہ سے مجھے جہاں تک لگتا ہے اٹھایا ہوگا۔ جی تیمور بھائی، توشہ خانہ کا کیس ہے، جی اسی کیس کی وجہ سے خان صاحب جیل میں بھی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ توشہ خانہ کا کیس ٹھیک کیس ہے، جعلی کیس ہے، یا اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو
پارٹی پہ مشکل گھڑی ہے یا جو میرے لیڈر پہ مشکل گھڑی ہے اس میں اس گھڑی کا بھی بہت سارا قصور ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ گھڑی جو ہے یہ اکیلی گھڑی نہیں ہے نا، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری گھڑیاں گئی ہیں، بہت ساری رینج روورز گئی ہیں، سونے کی بندوقیں گئی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک گھڑی نہیں، جتنی گھڑیاں گئی ہیں، جو کچھ گیا ہے اس سب کو عوام کے سامنے تو چلیں وہ تو آ گیا، عوام نے دیکھ لیا، لیکن اس چیز کو سامنے لانا چاہیے کہ وہ کس طرح سے گیا ہے اور کیوں گیا ہے۔ بالکل وہ سب کچھ تو سامنے ہے، لیکن اس میں پھر ایک موقف یہ بھی آتا ہے کہ اس ٹائم میاں صاحب کو صرف ایک اقامے کی بیسس پہ نکالا گیا تھا کہ ان کی ایک سیلری اپنے بیٹے کے وہ اکاؤنٹ سے ریسیویبل تھی، اس کو بیس بنا کے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ جو ہے وہی تاریخ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اس ٹائم جو ہے خان صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، آج وہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں۔ خان صاحب نے اگر زیادتی کی تھی تو پھر شاید خاقان صاحب کس طرح سے آگے، اور خان صاحب تو نہ اس وقت اپوزیشن میں تھے نہ حکومت میں تھے، لیکن وہ ایک بات یہ کہتے تھے کہ میں یہ سارے جو ہیں کرپشن کرتے ہیں، یہ سارے چور ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی ان کی کرپشن ثابت کی؟ وہ لوٹا ہوا پیسہ اس ملک میں واپس آیا؟ کیا زرداری کا پیسہ اس پہ کرپشن کے کوئی الزامات ثابت ہوئے؟ میاں صاحب پہ کوئی کرپشن کے الزامات ثابت ہوئے؟ اور کتنا ایک پیسہ ہمارے خزانے میں واپس آیا ہے اس مد میں؟ سر عام آدمی جو اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے وہ صرف اور صرف اس چیز پہ اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے کہ یہ بندہ، اس بندے کے پاس گاڑی ہے، اس بندے کے پاس اچھا کپڑا پہننے کو ہے، اچھا گھر ہے، تو اس کے پاس پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو سیم اسی طریقے سے میاں صاحب کی زندگی بھی اس جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے سامنے ہے کہ میاں صاحب کس طرح سے یہاں تک پہنچے۔ میں اس بات پہ نہیں جانا چاہتا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی یا نہیں کی، یا ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو کیا جو لائف آج یہ لوگ گزار رہے ہیں، کیا اس میں عوام کا پیسہ نہیں ہے؟ ایک عام آدمی اس کے لیے روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے، اور ان لوگوں کی آسائشیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن یہ مہنگائی اگر دیکھا جائے 2016 میں چیزیں کافی کنٹرول تھیں، پیٹرول بھی مناسب ریٹ میں مل رہا تھا، ڈالر 100-102 روپے کا تھا۔ یہ 2018 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آج یہ پہلے 3.5 سال خان صاحب کا ٹینیور تھا، اس کے بعد جو ہے رہی صحیح کسر یہ پی ڈی ایم والوں نے نکال دیا۔ تو الٹیمیٹلی ان آپس کی رنجشوں، ان عداوتوں کا جو سارا نزلہ ہے وہ عوام پہ گر رہا ہے۔ سر میں نے آپ سے یہ بات پہلے بھی کی ہے اور ابھی پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کے لیے ریلیف کا کام کرے، اپنے لوگوں کے لیے سوچے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرے۔ ہم یہاں پہ زندہ آباد مرد آباد، ایک کو گرانا دوسرے کو گرانا، ایک کی ٹانگ کھینچنا دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، اس میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں ملک کو کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں لے کے جا سکتی۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ خان صاحب جب سے حکومت سے گئے ہیں انہوں نے ایک لیٹر بھی لہرایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کانسٹنٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک سازش کے تحت، ایک ریجیم چینج کی پالیسی کے تحت سائیڈ لائنز پہ کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ خان صاحب نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو چیزیں لوگ پوچھ رہے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں سوالات ہیں، جو قابل شعور اور قابل فہم لوگ بات پوچھنا چاہتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب یہ حکومت میں تھے تب یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے جو تعلقات ہیں وہ آئیڈیل ہیں، 1 پیج پالیسی ہے، اور جب وہ حکومت سے نکلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے۔ تو یہ جو بندہ خان صاحب کے ساتھ ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، اور جو ساتھ نہیں ہوتا وہ امپرفیکٹ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ عوام عمران خان پہ ٹرسٹ کرتی ہے، اور ٹرسٹ اس لیول کا کرتی ہے کہ ان عوام کو یہ لگتا ہے کہ یہ واحد وہ شخص ہے جو میرے لیے، میرے آنے والی نسلوں کے لیے سوچ رہا ہے۔ وہ جو بات کر رہا ہے اس بات میں اگر آپ دیکھیں صحت کارڈ سے
خالی پی ٹی آئی کے لوگ مستفید نہیں ہوئے. بالکل صحت کارڈ ایک بہت اچھی پالیسی ان کی رہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد لنگر جہاں خانے پہ بنے ہیں. لنگر خانے ہیں، میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ایک چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ چیز ہے ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے، جو ایجوکیشنل سسٹم ہے ہمارا، اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. اس کو اٹھانے میں خان صاحب نے کردار ادا کیا. پہلی چیز، اس نے بہترین جو اساتذہ تھے ان کو چنا عام آدمی کے بچوں کو پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ان کے گلے میں پڑی وہ اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کے جو انہوں نے کلمہ حق بولا، کلمہ حق جو بلند کیا. پھر اس کے بعد امریکہ کو اوپنلی ایبسلوٹلی ناٹ کہنا بھی ان کے گلے میں پڑا. پھر جس ٹائم پہ رشیا خان صاحب گئے، وہ ٹائم بھی شاید سوٹیبل نہیں تھا، وہ چیز بھی شاید ان کے گلے میں پڑی. تو یہ بہت ساری چیزیں لے کے جب بندہ دیکھتا ہے تو پھر وہ آٹومیٹیکلی بندہ سوچتا ہے، تانے بانے بنتا ہے، تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ رجیم چینج یا خان صاحب کو ہٹانے کی اصل وجہ یا جو اس کے بیک اینڈ پہ جو کہانی ہے وہ کیا ہے، وہ بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. اور ابھی کیونکہ دن بھر میرا مختلف لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، ایک عام آدمی کسان ہے یا چاہے وہ مزدور ہے یا چاہے کسی بھی پیشے سے وابستہ کوئی بھی شخص ہے، تو ابھی وہ پولیٹیکلی ہمارے لوگ اتنے اویئر ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، علاقے میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہمارے جو لوگ تھے وہ صرف اور صرف یہاں تک وابستہ ہوتے تھے کہ جی گاؤں کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ گاؤں کی سیاست میں لوگوں کے آپس میں کنیکشنز تھے، ایک دوسرے کے ساتھ روابط تھے، وہ چیزیں وہیں تک تھیں. ابھی سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، لوگ پوری دنیا کو آبزرو کر رہے ہیں، ساتھ میں اپنے ملک کی بھی مختلف پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ کون کس جگہ پہ کھڑا ہے اور کس نیت کے ساتھ کھڑا ہے. تقریباً یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور بات، تیمور بھائی بڑی زبردست آپ سے گفتگو ہوئی، ہمیں بھی کافی کچھ آپ سے سننے کو ملا. تو آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے اداروں کے لیے، خان صاحب کے لیے اور یوتھ کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یوتھ کے لیے یا میرے ملک کے لیے صرف ایک ہی میسج ہے کہ یہ ملک میرا ہے، میں اس ملک سے ہوں، میری شناخت یہ ملک ہے، اور اس ملک کا ذرہ ذرہ اس کا حق ہے مجھ پہ جو میں نے ادا کرنا ہے، اور مرنے کے بعد میں نے اس کا جواب دینا ہے. تو اگر ہم یہ چیز سوچنے لگ جائیں، اس پاکستان کا ہر شہری یہ چیز سوچنے لگ جائے، تو مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ان مشکل حالات میں ٹائم نکالا. جی ناظرین، بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی ہماری تیمور صاحب کے ساتھ. انہوں نے جو ان کے دل میں باتیں تھیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی، اور میں بھی یہی کہوں گا آخر میں یہ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے بنانا ہے، اور اس کو بنانے میں سب سے بڑی ذمہ داری قوم کی ہے. قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے آپس کے اختلافات سے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس ملک کا سوچیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا سٹارٹ کریں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.